अस्सलाम वालेकुम, आप PTA पॉडकास्ट देख रहे हैं। क्लोन का मतलब ये है कि आप किसी डिवाइस की IMEI को चेंज कर दें। दो डिवाइसेस हैं जिनका एक ही IMEI है। GSMA के मुताबिक तो वो iPhone 15 का नंबर होना चाहिए था, वो नंबर तो iPhone 4 का या 5 का है। PTA जितने कम्युनिकेशन डिवाइसेस पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, टाइप अप्रूवल या उनकी अप्रूवल देता है, PTA के हिसाब से वो उस नेटवर्क पे ऑपरेट नहीं हो सकता। हमारी एक सर्विस है डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस में टेम्परिंग, जो आपने डिवाइस लिया है वो रेप्लिका है, वो जेन्युइन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप PTA पॉडकास्ट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक नया इनिशिएटिव है, टेलीकॉम सार्फिन के लिए, आपके लिए। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डुप्लीकेट और क्लोन डिवाइसेस, जो कि सार्फिन का इंतहाई अहम मसला है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मुकर्रम खान, DG CVD PTA। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। आपसे पहला सवाल है, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि डुप्लीकेट और क्लोन डिवाइसेस क्या हैं? ये दो टर्म यूज़ होती हैं, बेसिकली ये दोनों को रिलेटेड है। क्लोन का मतलब ये है कि आप किसी डिवाइस की IMEI को चेंज कर दें। बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बहुत से आप मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाएं तो वो भी कर देते हैं। तो उसमें या तो किसी और डिवाइस का IMEI उस डिवाइस पे डाल देते हैं, या रैंडमली जनरेटेड एक नंबर, काफ़ी एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल उसी तरह का IMEI होता है जिस तरह के जेन्युइन है, वो आप अपने डिवाइस में वो डाल देते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक ही वक्त में नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं। सो नेटवर्क मतलब मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के भी हो सकते हैं, बट पाकिस्तान में से फॉर एग्ज़ाम्पल दो डिवाइसेस हैं जिनका एक ही IMEI है। ये क्लोनिंग के नतीजे में भी हो सकता है या फेक डिवाइस के सिलसिले में भी हो सकता है। आपने कोई डिवाइस ख़रीदा जो कि जेन्युइन नहीं है और उसका रेप्लिका है, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है IMEI जेन्युइन नहीं होगा, और वो हो सकता है कि वो IMEI ऑलरेडी नेटवर्क के ऊपर किसी डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी असाइंड हो। तो उस सूरत में ये दोनों डिवाइसेस डुप्लीकेट के ज़ुमरे में आएंगे। मुकर्रम साहब, ये बताइए कि PTA का तैयार करदा सिस्टम यानी कि DUBS किस तरह एक क्लोन्ड और डुप्लीकेट डिवाइस की निशानदही कर सकता है? बेसिकली एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक्सरसाइज की जाती है। जितने नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं या जितने नंबर हमारे पास और उस महीने में ऐड होते हैं, हर महीने हम एक एनालिसिस करते हैं उन तमाम नंबर्स का, और उनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दो नंबर कोई दो IMEI तो नहीं चल रहे, और उनको तमाम को हम मार्क कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ नॉन कंप्लाइंट भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर GSM में नॉन कंप्लाइंट हो या कोई क्लोन हो चुका हो। क्लोन को हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि मिसाल के तौर पर GSMA के मुताबिक तो वो iPhone 15 का नंबर होना चाहिए था, लेकिन वो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसमें वो नंबर तो iPhone 4 का या 5 का है, लेकिन वो चल रहा है iPhone 15 पे। तो उस सूरत में भी वो क्लोन मार्क हो जाएगा हमारे पास। या इस तरह की एक दो और इंडिकेशन भी हैं हमारे पास। तो उसकी मदद से उस तमाम एनालिसिस के बाद हम एक सीरीज़ ऑफ नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसको हम ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं करते। हम यूज़र को पहले राइट देते हैं कि वो प्रूफ कर सके कि ये डुप्लीकेट नहीं है। उसके लिए हम SMS मैसेज करते हैं और उन तमाम को एक टाइम दिया जाता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़ और 14 डेज़, जिसमें वो अपना प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कहाँ से ख़रीदा, या अगर वो लेके आए बाहर से तो ये हमने इसके टैक्स की पेमेंट की है, उसकी रसीद, और उसके अलावा इस तारीख को या इस तरीके से वो रजिस्टर हुआ है। वो डॉक्यूमेंट अगर हमें वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए भिजवा देते हैं तो हम फिर उसको वेरीफाई करने के बाद उस नंबर को कंप्लाइंट तस्वर करते हैं। उस सूरत में उसके साथ उसकी जो 5 सिम नंबर्स हैं उनको हम पेयर कर देते हैं, जबकि दूसरा नंबर उसी तरह का जो डुप्लीकेट होता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसमें हमारी एक तो एक्सरसाइज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, दूसरा कभी यूज़र के साथ ज़्यादती नहीं होने देते, और उसको पूरा राइट दिया जाता है कि वो प्रूफ कर सके कि उसका नंबर जेन्युइन है। सर ये बताएं कि डिवाइस के क्लोन्ड या डुप्लीकेट होने की सूरत में
عام صارف کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، ظاہر ہے مطلب اس نے ایک کافی مہنگا ڈیوائس اگر خریدا ہے اور اس کا کلون نکلا ہے جو کہ اس نے اگر نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کو ایک فائنینشیل لاس ہے، لیکن اگر اس نے خود کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس صورت میں کافی پنیٹیو ایکشن بھی ہیں، اور اگر اس نے خریدا ہے اور وہ کلون ہے تو ہماری ایڈوائز یہ ہوگی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اس طرح کے جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سے کہ پی ٹی کے ساتھ تعاون کریں اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے میں، اور ہمارے ذریعے یہ ایف آئی اے کو ڈائریکٹ رپورٹ کر کے ان کی نشاندہی کریں تاکہ اور اس طرح کے لوگ اس کا شکار نہ ہو سکیں۔ مکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کمپلائنٹ اور نان کمپلائنٹ ڈیوائسز میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ای آئی ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے، جی ایس ایم اے جسے ہم کہتے ہیں، وہ تمام موبائل ڈیوائسز کو جو آئی ایم ای آئی نمبر وہ آرگنائزیشن دیتی ہے۔ اگر کوئی نمبر ایسا ہے جو کہ اس آرگنائزیشن سے اپروو نہیں ہے تو وہ نان کمپلائن ہوگا۔ دوسرا، پی ٹی اے جتنے کمیونیکیشن ڈیوائسز پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں یوز ہوتے ہیں ان کی ٹائپ اپروول یا ان کی اپروول دیتا ہے۔ اگر کوئی ڈیوائس ایسا ہے جو کہ پی ٹی اے سے اپروو نہیں ہے اس کیٹیگری میں تو وہ بھی نان کمپلائنٹ ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا فیک یا ڈپلیکیٹ ہے تو پی ٹی اے کے حساب سے وہ نان کمپلائنٹ ہے، یا اگر کوئی ڈیوائس آلریڈی سٹولن یا لاسٹ میں رپورٹ ہوا ہے، یوزر نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میرا یہ ڈیوائس یہ آئی ایم ای آئی تھا اور یہ لاسٹ ہو گیا، تو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں اس کو سٹولن مارک کر دیتے ہیں۔ صارفین کا ایک انتہائی اہم مسئلہ، بعض دفعہ باکس پیک پی ٹی اے اپرووڈ فون کی خریداری کی صورت میں بھی صارف کو نان کمپلائنٹ کا میسج موصول ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے ڈیوائس لیا ہے وہ ریپلیکا ہے، وہ جینون نہیں ہے، تو اس کو آپ، میری ریکویسٹ ہوگی تمام یوزر سے کہ اس کو چیک کر لیں اگینسٹ اس کی کیٹیگری ٹائپ، اس کے اگینسٹ اس کو چیک کر لیں۔ اور ہماری ایک سروس ہے ڈیوائس ویریفیکیشن سسٹم جو کہ 8484 پہ آپ ایس ایم ایس کر کے یا ڈائل کر کے چیک کر سکتے ہیں، تو اس کا آئی ایم ای آئی اگر ڈال کے چیک کر لیں تو ظاہر ہے اگر وہ ریپلیکا ہے تو اس کا آئی ایم ای آئی بھی جینون نہیں ہوگا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی کسی ایپ نے وہ والا آئی ایم ای آئی کسی ڈیوائس کو کلون کر کے دے دیا ہے، تو اس صورت میں بھی شروع میں آپ کو یہ میسج آئے گا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے یا کلون ہے۔ اس صورت میں اگر یوزر اس کے ڈاکومنٹس ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پی ٹی اے کو بھجوا دیتا ہے اور ویریفائی کروا دیتا ہے، ہم بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس ڈیوائس کو الاؤ کر دیتے ہیں اور دوسرے ڈیوائس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں۔ مکرم صاحب، موبائل پیئرنگ کا آپ نے ذکر کیا، یہ بتائیں کہ ڈیوائس کے اوریجنل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر پیئر کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ جی ہاں، جس طرح میں نے بتایا کہ فیک ڈیوائس کی صورت میں، یا اگر کسی نے آلریڈی آپ کے آئی ایم ای آئی کو اپنے ڈیوائس پہ کلون کیا ہوا ہے تو اس صورت میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جینون موبائل خریدا اور جیسے ہی آپ نے اس کو 8484 پر چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ آپ کا آلریڈی ایک میسج آتا ہے کہ یہ آلریڈی کلون ہے یا ڈپلیکیٹ ہے۔ یا ہم خود بھی ایک انالیسس کرتے ہیں، ہر مہینے ہم جتنے ڈیوائسز ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک انالیسس کے ذریعے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ نیٹ ورک کے اندر کوئی ڈپلیکیٹ تو نہیں چل رہے۔ ان کو بھی تمام کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایک ایس ایم ایس میسج کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ڈیٹا بیس کے حساب سے آپ کا ڈیوائس ڈپلیکیٹ ہے یا کلون ہے، لیکن آپ اپنے ڈاکومنٹس اس کے جو پروف ہے وہ ہمیں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر بھیج دیں تو ہم اس کو ویریفائی کر کے اس کو الاؤ کر دیں گے۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک ڈیوائس کمپلائنٹ ہوگا اور ایک نہیں ہوگا، تو جو کمپلائنٹ ڈیوائس ہے اس کا یوزر ہمیں اس کے ڈاکومنٹ بھیج دے گا، ہم اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اس کے سم کو اس کے ساتھ پیئر کر دیتے ہیں۔ ہر یوزر کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ 5 سم اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو وہ اپنی 5 سم نمبر بتا دے گا ہمیں، ہم اس ڈیوائس کے اگینسٹ ان 5 نمبرز کو پیئر کر دیں گے، اس کو پیئرنگ کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر جب تک وہ یوزر ہے ان 5 میں سے کسی کو بھی کوئی بھی نمبر اس کے اندر ڈال کے وہ یوز کر سکتا ہے۔
اگر وہ اس کو بیچنا چاہے ڈیوائس کو تو یا کوئی اور نمبر ان 5 کے علاوہ وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کو ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر جانا پڑے گا اور اس نمبر کو پیئرنگ میں ایڈ کروانا پڑے گا. تو اس صورت میں اس کا ڈیوائس چلتا رہے گا لیکن انہی نمبر پر چلے گا جو کہ ہمارے ساتھ پیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ صارفین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا صارف اپنا موبائل نمبر چینج کر سکتا ہے موبائل پیئرنگ کے بعد؟ جی ہاں، جس طرح میں نے بتایا کوئی اگر نیا نمبر ایڈ کرنا ہو یا وہ اگر کسی کو وہ موبائل ڈیوائس بیچ دے تو اس صورت میں ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر اس نمبر کو وہ ایڈ کروا سکتا ہے یا اپنے پیئرنگ کو شفٹ کروا سکتا ہے کسی اور یوزر کے پاس، جس صورت میں دوسرے یوزر کو بھی اپنا پروف دینا ہوگا اور اس صورت میں اس کے نمبر اس ڈیوائس کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے. تو وہ جو تمام نمبر آلریڈی پیئر ہو چکے ہیں وہ اس ڈیوائس کے ساتھ چل سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ایک صارف کی پہلی IMEI کمپلائنٹ اور دوسری IMEI نان کمپلائنٹ ہے تو کیا پیئرنگ کے بعد پہلی IMEI بند ہو جائے گی؟ اچھا، یہ کافی اچھا سوال ہے. کافی ڈیوائسز ایسے آتے ہیں جن میں ڈوئل سم ہوتی ہے اور اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں آلریڈی کمپلائنٹ ہوں اور PTA سے اپرووڈ ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ایک IMEI کسی اور ڈیوائس کے اوپر کلون ہو گئی. تو اس صورت میں دونوں کو میسج آئے گا، جس نے دوسرے نے کلون کیا ہے اور جس کی جینون ہے اس کو بھی ایک میسج آئے گا کہ آپ کی یہ IMEI ڈپلیکیٹ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اور یہ بند کر دی جائے گی 7 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد. آپ ادروائز آپ اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہمیں پروف دے کر اس کو پیئر کروا سکتے ہیں. اس صورت میں جو کہ آلریڈی جو کہ دوسری چل رہی ہے جینون کمپلائنٹ ہے اس کے اوپر کوئی اس کا افیکٹ نہیں آئے گا، لیکن اس کو اگر کوئی یوزر اس کے اپنے پروف ڈاکومنٹ دے دیتا ہے تو اس کو ہم 5 نمبر کے ساتھ پیئر کر دیں گے اور دوسری ڈیوائس جو کہ کلون ہوئی ہے اس کو آٹومیٹکلی وہ بند ہو جائے گی. ابھی اس صورت میں یہ اس کو وہ 5 ڈیوائسز کے ساتھ 5 نمبر کے ساتھ اس والے کو یوز کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں، جس طرح وہ نارمل ایک نمبر ہوتا ہے اس طریقے سے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ IMEI جو بلاکنگ ہماری ہے وہ IMEI بیس ہے، وہ ڈیوائس بیس نہیں ہے. تو سے فار ایگزامپل آپ کے ڈیوائس پر 2 سم چل سکتی ہیں اور ان میں سے ایک فار ایگزامپل کلون ہو گئی ہے یا ڈپلیکیٹ میں مارک ہو گئی ہے تو دوسری سم پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چلتی رہے گی. سر جیسا کہ آپ نے سزاؤں کا بھی ذکر کیا، یہ بتائیں کہ موبائل IMEI کی کلوننگ اور ڈپلیکیشن میں ملوث افراد کے خلاف کیا قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک ہمارا جو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا جسے ہم کہتے ہیں 2016، اس میں اس کی کلاس 18 کے مطابق کسی بھی کمیونیکیشن ڈیوائس میں ٹیمپرنگ جو کہ اس کا IMEI کلوننگ بھی ہو سکتی ہے یا اس کے اندر کچھ اور اس طرح کی تبدیلی کی جا سکتی ہے تو اس صورت میں 3 سال قید اور 1 ملین روپیز فائن اس میں سزا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا یوزر سے کہ کہیں سے اس طرح کا غیر قانونی حرکت میں شامل نہ ہوں، اور اگر کوئی آپ کو کہے بھی تو آپ کائنڈلی اس میں نہ شامل ہوں بلکہ اس کی رپورٹ کریں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ سزا ہے بلکہ آپ کا جو ایک فائنینشیل لاس بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بہت شکریہ مکرم صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں امید ہے یہ پوڈ کاسٹ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. مزید معلومات کے لیے PTA کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر رجوع کریں.